बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इसका ज़िम्मेदार कौन है और किसने क्या खोया और क्या पाया, और फ़ौज के ख़िलाफ़ तानाज़नी की मुहिम जिसमें कहा जा रहा है कि फ़ौज ने सरेंडर कर दिया, यहाँ तक कहा जा रहा है, तो इसका तज्ज़िया भी बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत एक बहुत बड़ी मुजरमाना जलगार में रहा, और मेरा ख़्याल है कि दुनिया की किसी भी दारुल हुकूमत पर जराइम पेशा अफराद की इतनी बड़ी जलगार इससे पहले नहीं हुई। लेकिन मैं आगाज़ इस बात से करूँगा कि अगर राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला होते तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। लेकिन वो कुछ हलकों को पसंद नहीं थे, और आपने देखा कि जब पीटीआई ने पहली जलगार की थी इस्लामाबाद पर पख्तूनख्वा से, वज़ीर आला थे खट्टक साहब, परवेज़ खट्टक साहब, तो वो इतना ही बड़ा जुलूस था, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ा जुलूस था। लेकिन राना सनाउल्लाह ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि वो जुलूस रात भर सर टकराता रहा, टक्करे मारता रहा, लेकिन वो अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सका। मौजूदा सूरत हाल में एक सियासी विल की कमी नज़र आई, और हिकमत अमली भी गलत साबित हुई जो इख्तियार की। ये एक अलमिया है कि इस सारे मसनूई बहरान में वफाकी हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आई। शहबाज शरीफ को गोया जैसे इस सारे मामले से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और बाकी वज़ीर भी हमें नज़र नहीं आए। एक अताउल्लाह तारड़ साहब और एक मोहसिन नकवी साहब, ये दो वज़ीर एक्टिव रहे, बाकी सब वज़ीर खामोश रहे, और कभी कभी इक्का दुक्का बयानबाजी के अलावा उन्होंने कोई मुतबादल बयानियाँ बनाने की कोशिश नहीं की। अमलन वफाकी हुकूमत इस सारे मसले से लाताल्लुक़ रही, जिसकी वजह से पीटीआई वालों के हौसले बढ़े। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गिनती बताई जा रही है बाज़ सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से कि इस्लामाबाद में जो जुलूस आया है उसकी तादाद 40,000 के लगभग है, तो ये मुबालगा है, 25% के करीब मुबालगा है। ज़िम्मेदार इंटेलिजेंस ज़राए ने, और एक नहीं 5 एजेंसियों के ज़राए ये बताते हैं कि 25 से 30,000 के दरमियान गिनती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम 25,000 को ओमिट कर देते हैं, 30,000 को मान लेते हैं, तो 30,000 की गिनती थी। और ये 30,000 3 काफ़िलों में पंजाब की हदूद में दाखिल हुए, और इनसे निमटा जा सकता था। लेकिन आप देखिए कि हिकमत अमली के 2 हिस्से हैं। एक वो जो इनके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले बनाई गई, इनको इस्लामाबाद से दाखिले से रोकने के लिए बनाई गई, वो नाकाम साबित हुई। लेकिन जब ये इतना बड़ा हजूम 20-25 हज़ार का हजूम इस्लामाबाद में दाखिल हो गया, तो उसके बाद जो हिकमत अमली बनाई गई वो डिफरेंट थी, और उस पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये हिकमत अमली दुरुस्त थी या गलत, आप ये फ़ैसला कर सकते हैं। और जो पहला मरला है उसमें नाकामी की वजह क्या थी? सबसे बड़ी नाकामी वजह थी कि उसके पीछे गवर्नमेंट नहीं थी, अकेले वज़ीर दाखिला थे, और वज़ीर दाखिला का इंतखाब मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाने का फ़ैसला इसलिए गलत था कि मोहसिन नकवी साहब वज़ारत दाखिला के आदमी ही नहीं हैं। वज़ारत दाखिला के लिए ऐसा आदमी होना चाहिए जो राना सनाउल्लाह जैसा हो या नसीरुल्लाह बाबर जैसा हो। और भी कई वज़ीर दाखिला आए हैं जिनको मामलात का पता होता है कि किस मामले की क्या नौइयत है और उसे किस तरह टैकल करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर दाखिला का सियासी पस मंज़र होना चाहिए, उसके बगैर वज़ीर दाखिला नहीं लग सकता। इवन मार्शल लॉ के ज़माने में भी जिनको वज़ीर दाखिला लगाया जाता था उनके सियासी राब्ते और पस मंज़र होता था। तो मोहसिन नकवी साहब इस मैदान के आदमी नहीं थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा उनको है, क्योंकि वो कुछ नशरियाती इदारों के सरबराह हैं, मालिक हैं, और इन इदारों में मुलाजमों की या पूरे अमले की जो एक डिसिप्लिन की जो सलाहियत होती है वो उनमें है, और वो होनी चाहिए, उसके बगैर इदारे नहीं चलते। लेकिन वज़ारत दाखिला महज डिसिप्लिन का मसला नहीं है, ये तो एक चौतरफा जंग लड़ने की महारत चाहता है, उसके बगैर ये वज़ारत दाखिला कामयाब नहीं हो सकती। बहरहाल इसमें वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है। वो इस तरह कि जब आप पुलिस को ये आर्डर करें
کہ آپ نے صرف شیلنگ کرنی ہے، لاٹھی چارج بھی نہیں کرنا، کیونکہ جب لاٹھی چارج ہوتا ہے، بے مہار ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی کسی کے سر پر لاٹھی زور سے پڑ جائے، سینے پر پڑ جائے، تو اس آدمی کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ماضی میں یہ ہوا ہے کہ کئی مظاہرین پولیس کی لاٹھیوں کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ ان کو آپ نے رائفلیں نہیں دی پولیس والوں کو، اور ان کو بتا دیا کہ کسی آدمی کی جان نہیں جانی چاہیے، اور پھر یہ بات پورے ملک میں پھیلا دی جائے کہ پولیس کو آرڈر ہے کہ آپ نے کسی کو اتنا زیادہ زخم نہیں پہنچانا کہ اس کی جان چلی جائے، آپ نے صرف شیلنگ کرنی ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا کہ اٹک سے جلوس ان کو پولیس کی مزاحمت کو توڑتا ہوا نکل آیا۔ اور پولیس کی مزاحمت کیسے توڑی؟ انہوں نے پولیس پر یہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ تھا کہ پنجاب پولیس پر دوسرے صوبے سے آنے والے جلوس میں شریک پولیس اہلکاروں نے شیلنگ بھی کی اور ان کو ربڑ کی گولیاں بھی ماری۔ 100 پولیس والے ان گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے۔ آپ کے خیال میں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس کی مثال تو دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ پولیس والوں کو ربڑ کی گولیاں ماری گئی، ان کو شیلنگ سے زخمی کیا گیا۔ 2 سپاہی شہید ہوئے اس جنگ میں اٹک میں، اور اٹک سے آگے 4 ڈیفنس لائنیں تھیں اسلام آباد کی، وہ چاروں ان لوگوں نے اسی طرح سے توڑ دی، کیونکہ پولیس ان کے سامنے بے بس بنا کر رکھ دی گئی تھی، اور بے بس پولیس اس سے کچھ زیادہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب پولیس والوں کو ایک وہ اسلام آباد میں کٹی پہاڑی پر شہید ہوا، جہاں سیدھی گولیاں پختونخوا سے آنے والوں نے ماری۔ پختونخوا سے جو جلوس آیا وہ پٹھان پٹھان کے نعرے لگا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پٹھان جب آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اور دیکھ لو ہم پٹھان آگے ہیں اور پٹھانوں سے ٹکر نہیں لینا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے سیدھی گولیاں چلائیں، ایک سپاہی کی گردن میں گولی لگی، ایک سپاہی کے سینے میں گولی لگی، ایک سپاہی کو سر پھاڑ کر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو پولیس کو اس طرح بے بس بنا کر انہوں نے پیش کیا اور ان کے سامنے کھڑا کر دیا، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ دوسرا مرحلہ جب وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور ان کے ہراول دستے بلکہ ان کے قائدین اور بلکہ جلوس کا ایک بڑا حصہ ڈی چوک کے قریب پہنچ گیا اور ڈی چوک میں داخل ہو گیا، اور ریڈ زون میں ایک بار تو ایسا لگا کہ جیسے ریڈ زون پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اب پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کی ایک فوج اس جلوس کے ساتھ تھی۔ کراچی سے، لاہور سے، پنڈی سے ان کے کوئی تقریباً، میرا ایک رف سا اندازہ ہے کہ 100 کے قریب یوٹیوبر اس مظاہرے میں شامل تھے۔ ان کی لائیو یوٹیوب پر سٹریمنگ ہو رہی تھی، اور اس سٹریمنگ میں وہ اشتعال انگیز بیان دے رہے تھے، اور ان کی زبانی معلوم ہوا کہ اب کچھ ہی دیر کی بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی عمارت بھی نظر آتش کر دی جائے گی، یہ وزیر اعظم ہاؤس کو بھی جلا دیا جائے گا، اور ایوان صدر میں بھی یہ لوگ گھس جائیں گے، اور فلاں بلڈنگ میں بھی گھس جائیں گے، اور فلاں میں بھی گھس جائیں گے، یہ سب کچھ۔ یہاں تک کہ ان کا منصوبہ یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کر ان کو وہ جو بیلاروس کا وفد آیا وہ اس کو یرغمال بنا لیا جائے گا۔ یہ یوٹیوبر پی ٹی آئی کے یہ افواہیں پھیلا رہے تھے، خبریں دے رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے، اور ان یوٹیوبرز کی فوج کا کوئی بندوبست ریاست پاکستان کے پاس مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا جرائم پیشہ افراد کا جلوس تھا جو اسلام آباد میں داخل ہوا۔ وہ اس طرح کہ جہاں جہاں سے گزرے یہ لوٹ مار کرتے گئے۔ کوئی بس آئی، کوئی بس نہیں، یہ جو پولیس کا ٹرک ہوتا ہے جو اس پر قبضہ کیا تو اس کی سیٹیں تک اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ کسی بلڈنگ میں گھسے تو وہاں کے آلات توڑ لیے۔ پھر انہوں نے 3 ٹی وی چینلز پر دھاوا بولا، ان کی شیشے توڑے، ان کا فرنیچر کو نقصان کیا، کچھ صحافیوں کے سر بھی پھوڑے، کچھ کو یرغمال بنایا، دھمکیاں دی، مارا، اور جاتے ہوئے ان ٹی وی چینلز کے دفاتر سے کیمرے اور اس طرح کی جو دوسری ظاہر وہاں کوئی آٹے کی بوریاں تو پڑی نہیں ہوتی، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، میزیں ہیں، کمپیوٹر کی تنصیبات ہیں، شیشے ہیں، آئینے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، کیمرے۔ تو کیمرے ان کے زیادہ تر ہاتھ لگے اور وہ کیمرے لے گئے اور اپنے ساتھ۔ تو یہ جناب یعنی یہ پبلک بلڈنگوں میں گھسے، دکانوں میں گھسے، مارکیٹوں میں گھسے، اور ہر جگہ انہوں نے لوٹ مار کی۔
آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں جتنے بھی قسم کے جرائم میں آپ کسی بھی مجرم کو پکڑ لیں تو پتہ چلے گا کہ وہ پی ٹی آئی کا حامی ہے. کوئی ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگائے ہوئے، تو وہ کیا مارا گیا تھا، اور شہد لون کون سا تھا کچے کے علاقے میں. کوئی بچوں کا اغوا برات تاوان کرنے والا پکڑا جائے تو وہ پی ٹی آئی نکلتا ہے. کوئی بچے مار کر بچوں سے زیادتی کر کے انہیں مارنے والا پکڑا جائے تو وہ پی ٹی آئی کا. ہر منشیات فروش پی ٹی آئی کا، ہر منشیات کا عادی پی ٹی آئی کا، ہر چور، ہر ڈاکو، ہر دہشت گرد، ہر بھتہ خور، یعنی جتنے بھی جرائم ہیں فوجداری قسم کے، اخلاقی قسم کے جتنے بھی جرائم میں ملوث ہے، آپ کو ہر شخص جو ہے پی ٹی آئی کا ملے گا. اور پی ٹی آئی میں اگر کوئی آپ کو ایسا آدمی ملے جو بظاہر حلیے سے وضاقتہ سے معزز یا شریف نظر آئے، مثلا کوئی پروفیسر ہے کسی کالج یونیورسٹی کا، کوئی مولوی ہے کسی مسجد کا، کوئی دانشور ہے، کوئی مورخ ہے، کوئی ٹی وی اینکر ہے، بڑا ٹیپ ٹاپ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ اس کا ماضی کا ریکارڈ کھنگالنے میں کامیاب ہو جائیں تو پتہ چلے گا کہ پکا ہارڈ کور وارداتی ہے، چاہے چہرے سے وہ کچھ بھی نظر آئے. یعنی پاکستان کے جرائم پیشہ افراد کی کریم ہی نہیں بلکہ ان کی جو چھاچ ہے وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو چکی ہے، اور یہ پی ٹی آئی جرائم پیشہ افراد کا سب سے بڑا گروہ بن گیا ہے. اور انہوں نے جلغار کی. تو خیر دوسرا مرحلہ تھا جب یہ اسلام آباد پہنچ گئے. یہ وہ مرحلہ تھا جس میں فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ فوج کچھ نہیں کر رہی. دراصل انہیں اس تقسیم کا نہیں پتا کہ وہاں جو حکمت عملی اختیار کی گئی ان میں فوج سب سے پیچھے ہے، سب سے آگے پولیس اور رینجرز ہیں. تو لیکن جو بنیادی اعتراض ہے کہ فوج نے ان کو ڈسپرس کیوں نہیں کیا، تو اس کا ایک جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فوج لاٹھی چارج نہیں کرتی، ان کے فوج کے پاس لاٹھی چارج کا وہ کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. فوج چلاتی ہے گولیاں. فوج آتی ہے اس وقت جب کسی جگہ پر کہا جائے کہ فوج سے کہ جا کے سنبھالو وہاں بلڈنگ پر قبضہ ہو رہا ہے، تو ان کے پاس فوج کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ مظاہرین سے مذاکرات کرتے ہیں اور ان کو کنوینس کرتے ہیں کہ بھئی آپ چلے جائیں، اور دوسرا پھر گولی چلانے کا. تو یہ 20,000 کا مجمع تھا. یعنی اسلام آباد میں 30,000 داخل ہوئے لیکن 10,000 واپس چلے گئے. وہ واپس پختونخوا چلے گئے یا راولپنڈی سے اسلام آباد کی حدود سے باہر کسی علاقے میں جا کر رک گئے، یہ پتہ نہیں. لیکن بہرحال جب جو مظاہرین 30,000 داخل ہوئے تھے، جب ڈی چوک میں ریڈ زون میں ان کا بلوہ شروع ہوا تو ان کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی. تو یہ 20,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اور پھر وہ کچھ جلسہ عام کی شکل نہیں تھی کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اس میں دور دور تک لوگ بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ ایک یعنی سڑک پر وہ پھیلے ہوئے تھے. سڑک پر پھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس وقت فوج ان پر گولی چلائے اور فوج کی گولی سے 3 یا 4 آدمی مر جائیں یا یا اس سے زیادہ کچھ زخمی ہو جائیں، تو یہ تعداد پھر یہاں پر رکے ہی نہیں، کیونکہ اس کے بعد مچتی ہے بھگدڑ. جب کوئی مجمع یہ سنے کہ فوج نے فائرنگ کر دیا ہے تو اس میں بھگدڑ مچتی ہے، لازمی بھگدڑ مچتی ہے. ایک امپریشن ہوتا ہے نا، ایک فوج کا اور پولیس کا اتنا فرق ہے. اگر کہیں یہ اطلاع آئے کہ پولیس فائرنگ کر دے گی یا کر رہی ہے تو کچھ جوشیلے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں ڈرتے فائرنگ سے، ہم پہنچتے ہیں. لیکن اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ فوج فائرنگ کر رہی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں. فوج کا ایک نفسیاتی ایک خوف یا روب یا ایک دبدبہ فوج کا ہوتا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. تو جب یہ خبر پھیلتی کہ فوج نے فائرنگ کی ہے اور اتنے آدمی مر گئے ہیں، 3 آدمی 4 آدمی یا اتنوں کو گولیاں لگی ہیں، تو بھگدڑ مچنی تھی. اور اگر فوج کی گولیاں سے 2 آدمی مرتے تو 200 آدمی بھگدڑ میں مر جانا تھا. تو پھر حالات کا کیا رخ ہوتا؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا گروہ ہے عوامی لیگ کے بعد جس نے فوج پر حملے کیے، جس نے رینجرز پر حملے کیے، جس نے ڈی چوک کی عمارتوں پر حملے کیے، جس نے ٹی وی اسٹیشنز پر حملے کیے، پولیس والے قتل کیے، فوج والے قتل کیے، شہید کیے، یعنی فوجی اور پولیس والے شہید کیے، اور عام شہری بھی ان کے پتھراؤ کی زد میں آ کر مارے گئے. اتنا بڑا کرمنل گروہ ہے، گویا کہ انہوں نے ایک حد تک اپنی دانست میں 9 مئی کر دیا. لیکن فوج نے جب مناسب سمجھا کہ اب یہ گھیرے میں اتنا ان کا ہجوم جلوس کا اتنا سرا ان کے گھیرے میں ہے، تو اس وقت پھر انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی
اور اس کے نتیجے میں 15-20 منٹ کے اندر اندر انہوں نے اور ڈی چوک سے ریڈ زون سے یہ فسادی اور کرمنل دستے جتھے نکال دیے اور ان کو دور تک کھدیڑ دیا. کئی یعنی وہ چوک آگے تک ان کو لے گئے، وہاں پھر یہ علاقہ انہوں نے کلیئر کروایا. تو گویا کہ یہ ان کی ایک کامیاب حکمت عملی تھی جس میں ایک آدمی بھی ہلاک نہیں ہوا. لیکن یہ بات خیال رہے کہ 4 رینجرز کی شہادت اور 4 پولیس والوں کی شہادت یہ جو ہے یہ اب ادارے اس کا حساب لیں گے. اور اس کھیل میں عمران خان تو پہلے ہی خسارے میں ہے، اب خسارے کی باری ہے بشرا نامی چڑیل کی. اس کو ڈائن کہیں، اس کو چڑیل کہیں، اس کو جادوگرنی کہیں، جو لفظ کہیں اس کے لیے وش کہیں، وہ سب کم ہیں. وہ اتنی یعنی شیطان صفت عورت ہے اور جس کے پاکستان کے بارے میں جتنی گھناؤنی سوچ رہی ہے اور جس طرح وہ کالا جادو کر کے پاکستان کی شخصیات کو ہلاک کرنے کے ارادے ہی نہیں ان پر عمل بھی کرتی رہی ہے اور ناکام رہی ہے. تو اب اس کا جو انجام ہے، جو بیچ میں ہمیں ایک رستہ نظر آ گیا تھا کہ اس کو ایک بچت کا موقع دیا گیا ہے، کفالے کا ایک موقع دیا گیا ہے، وہ موقع اس نے گنوا دیا ہے اور اب اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے. تو اسی دوران ان کا خیال یہ تھا، بلکہ ان کے سارے سوشل میڈیا کے جتنے ان کے عناصر ہیں وہ ایک دن پہلے تک یہ پروپیگنڈا کرتے رہے تھے کہ یہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بڑا کارگر منصوبہ ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ کل 26 کو یہ عمران خان کی وہ ریمانڈ ختم ہو جائے گا، تو ایک نیا ریمانڈ دینے کے بجائے عدالت ضمانت پر رہا کر دے گی. ظاہر ہے اتنے ہزار افراد جب اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے تو عدالت کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا. تو آپ نے سن لیا، آپ کو حکومت کے ارادے کا بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان کا مزید 6 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. اب اس میں کیا کھویا کیا پایا؟ حکومت کی ساکھ تو خیر پہلے ہی نہیں تھی. خود مسلم لیگ کے کارکن جو بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے سپورٹر ہیں مسلم لیگ کے، وہ بھی پریشان ہیں کہ آخر ہماری حکومت جو ہے وہ کہیں نظر کیوں نہیں آ رہی. لیکن اس میں ریاستی اداروں کو بھی کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا کہ وہ ایک 20-25-30 ہزار کا ایون 40 کا بھی ہوتا اس جلوس کو ٹیکل نہیں کر سکے. تو اس کے ذمہ دار کئی ایک ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ کے لیے موضوع سمجھا. یہ ایک فیصلے کی غلطی تھی. یہ محسن نقوی کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. ایک آدمی جس فیلڈ کا ہے ہی نہیں، آپ ایک فٹ بال کے کھلاڑی کو زبردستی آرڈر کر کے کرکٹ کی ٹیم میں شامل کر دے تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس میں محسن نقوی کا قصور یہ ہے کہ انہیں پہلے دن ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں وزیر داخلہ کی ذمہ داری سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا. میرا جو فیلڈ ہے میں وہی کر سکتا ہوں، مجھے اس فیلڈ کی مناسبت سے کوئی ذمہ داری دے دیں. تو ان کی یہ غلطی ہے. باقی بنیادی غلطی انہی کی ہے جنہوں نے ان کو منتخب کیا. اور انہیں منتخب کیوں کیا؟ وہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کے پاس اختیار نہ آئے اور وہ حکومت بے اختیار رہے، کسی حد تک بے اختیار رہے. تو اس کا بدلہ مسلم لیگ نون نے یہ لیا کہ وہ حکومت میں تو آ گئے لیکن کیا کچھ نہیں، کہ بھئی ہم تو بیٹھے ہیں، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں کیا بھئی، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانیں. یہ انہوں نے پھر رد عمل کے طور پر یہ پالیسی بنائی اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا. اور نواز شریف کی وزارت عظمیٰ روکنے کے لیے انہوں نے پختونخوا سے پی ٹی آئی کو اس کے تناسب سے کہیں زیادہ سیٹیں دلوائیں، اور پنجاب سے بھی بہت ساری سیٹیں مسلم لیگ نون کی چھین کر پی ٹی آئی کے حوالے کی. آپ نے دیکھا کہ جن سیٹوں پر دوبارہ گنتی کی درخواست منظور ہوئی وہاں مسلم لیگ نون جیت گئی. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو دھاندلی سے جتوایا گیا تھا. اور اس جتوائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت تو بے شک مسلم لیگ والے بنائیں لیکن وہ ان کی اکثریت نہ ہو، وہ بھی ساکھیوں پر کھڑی حکومت ہو اور اس کے پاس اختیار بھی کوئی نہ ہو. تو یہ ایک بنیادی غلطی تھی جو اب جس کا بھگتان اداروں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور ریاست پاکستان کو بھی اور عوام کو بھی. آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے پنجاب بند نہیں کیا، انہوں نے پنجاب بند کر دیا. جہاں سے پنڈی جانے کے امکانات اب نہیں رہے وہ علاقے بدستور بند ہے اور مزید بند کیے جا رہے ہیں. اس سے تنگی عوام کو ہوئی اور عوام جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے. کچھ لوگ فوج کو اپنے حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کو، کبھی اصل میں تو اسی کا کیا دھرا ہے.
تو پی ٹی آئی نے اس جلغار میں نام تو کما لیا، بدنامی والا نام کما لیا کہ واہ جی واہ کیا ریاست کو مفلوج کر کے رکھ دیا، لیکن پی ٹی آئی نے مزید گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب اس کے لیے جو رعایت کی جس گنجائش کے پیدا ہونے کا امکان کچھ لوگ ظاہر کر رہے تھے، وہ امکان بھی فنا کے گھاٹ اتر گیا ہے۔ باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں بہت سارے مافیاز ہیں جو حافظ عاصم منیر کی جان کے دشمن ہیں، پاکستان کی ریاست کے دشمن ہیں۔ ان میں سمگلرز کا مافیا ہے جو سارے کا سارا پی ٹی آئی کا اور بلوچستان اور پختونخوا میں ان کا بہت ہولڈ ہے۔ پھر منشیات کا مافیا ہے، پھر یہ پرائیویٹ تعلیم کا مافیا ہے۔ یہ سارے مافیاز جو ہیں اس دھرنے کے پیچھے تھے، انہوں نے بے پناہ سرمایہ عمران خان کو دیا ہے، اور اس تعلیمی مافیا کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر آگ کو بھڑکایا بھی جاتا رہا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔